प्रेज़ हालेलुया। आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार खुदा के खादम पास्टर अनवर की तरफ से और मेरी तरफ से भी। और रोज़ाना आपके साथ होते हैं बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम और आपका फेवरेट प्रोग्राम विनिंग सोल प्रोग्राम, जो आप बहुत शौक़ से देखते हैं। और आपको खुशामदीद कहते हैं आज के दिन, और आपको वेलकम कहते हैं कि खुदा ने आपको ज़िंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम शुक्रगुजारी कर सकें, उसके हम की गीत गाएं और खुदावंद की मदद सराई करें। रोज़ाना बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जो आप ये देखते हैं, और कलाम की बातें मेरे लिए और आपके लिए रोज़ाना बरकत का बाइस होती है। और आज भी आपको पता है कि बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग हमें मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करते हैं, और इसी तरह से ईमेल के ज़रिए हमें मैसेज करते हैं कि बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और आप बेरोज़गारी के लिए दुआ करें कि सिस्टर जी हम बेरोज़गार हो चुके हैं, आप हमारे लिए दुआ करें कि फिर से हमें जो है जॉब मिले, फिर से हम बहाल हो, फिर से हम लोग जो है अपनी जॉब्स पे जाएं। तो हम जो है इस परेशानी के लिए भी मैं आज ख़ास कर दुआ करूंगी कि खुदावंद इस परेशानी को भी खुदा हमारी ज़िंदगियों से निकाल, क्योंकि बहुत से ना कि सिर्फ पाकिस्तान में लोग बेरोज़गार हुए हैं, बल्कि यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और एशिया में, अफ्रीका में बेरोज़गार हो चुके हैं। और मैं देखती हूँ इन हालात में कि लोग परेशान हैं, अपनी परेशानी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि सिस्टर जी आप दुआ करें, खुदा के खात्मों से कहते हैं आप दुआ करें। और मैं इस प्रे रिक्वेस्ट को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँगी और मैं उनके लिए दुआ करूँगी। और बहुत से लोग जो है कोरोना वायरस की वजह से परेशान भी हैं, पॉजिटिव उनका कोरोना आया है, और जब पॉजिटिव कोरोना आ जाता है तो वो डरना शुरू होते हैं। मैं आपको शुरू दिन से बता रही हूँ, खुदा के खादम भी बता रहे हैं कि आपने इससे परेशान नहीं होना, डरना नहीं है। आप बल्कि अपने घर में आपके पास अगर जो है कमरा है, आप वहाँ पे जाएं, जाके अपने कमरे में रहें, बच्चों से भी ना मिलें, बुज़ुर्ग हैं उनसे भी ना मिलें। आपके घर टॉयलेट है, आप उसके जो है यूज़ करें उसको। और आपने ये डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि अपने आप को आपने आइसोलेट कर लेना है ताकि आपकी वजह से कोई और बच्चा जो है इस मर्ज़ में जो है मुब्तला ना हो जाए। मेरे पास एक आज फुटेज आई और मुझे बड़ा दुख हुआ। 24 साल का लड़का था और उसको कोई कोरोना वायरस नहीं हुआ, और जब वो डॉक्टर के पास गया और वो बिल्कुल ठीक था, उनको बस ये उसको कोई वॉमिटिंग आ रही थी, उसको जब उसको पता चला कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है तो उसके घर वाले वहाँ पे ले गए दवाई देने के लिए। और जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर आए और वो जो है वो बच्चे की डेथ हो गई थी। ऐसे भी हालात हो रहे हैं, ऐसे भी बहुत से हालात हो रहे हैं। फैमिलीज परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, ख़ानदान परेशान हैं। मैं आपको यही कहती हूँ, आपने जो है जब आपको पता चले कि आपको कोरोना है, आपने हॉस्पिटल्स में नहीं रहना, आपने बल्कि आपने अपने घरों में आ जाना है। सबसे पहले तो आप दुआ करें, सबसे पहले तो खुदा के कलाम को पढ़ें, और रोज़ाना खुदा के कलाम की बातों को सुनते हैं, आप बरकत पाते हैं, और खुदावंद आपको तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। और तसल्ली का सरचश्मा हमारा खुदावंद ही है, और खुदावंद ने हमें अक्ल और दानाई दी है। और मैं बहुत से लोगों को बताती हूँ, आप जो है अक्ल को भी इस्तेमाल करें, लोगों से बचें, अपनी कम्युनिटी से, अपने जो लोगों के इर्द गिर्द जो आप करते हैं उनसे ज़रा आप अपना जो है दूरी बना के रहें। अगर आप काम पे जाते हैं तो आपका फ़ासला होना चाहिए है दूसरों से, आप जो है अपना मेल मिलाप ना रखें। और ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ों को SOP का ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी कॉल्स आती हैं और उसके लिए हम वो कहते हैं कि आप दुआ करें। तो खुदा ने हमें अक्ल और दानाई दी है कि आप इसको इस्तेमाल करें, ताकि आप जो है इस चीज़ों को जब इस्तेमाल करेंगे आप खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। तो बड़ा खूबसूरत कलाम जो आपके लिए रोज़ाना तसल्ली बख्श होता है, बरकत का बाइस होता है, सरफराजी का बाइस होता है। आज आप मेरा कलाम भी सुनेंगे, और बड़ा खूबसूरत कलाम जो मैंने दिया था कि पुरानी इंसानियत की और नई इंसानियत का। और पुरानी इंसानियत में हमारी बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने ख्यालात हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी जैसे हम जो है हरामकारी है, नशाबाजी है, नाच रंग है, गुस्सा है, शहवतें हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी पुरानी इंसानियत में। और नई इंसानियत को हम देख लें, और नई इंसानियत में क्या है जी, रास्तबाजी, पाकीज़गी और खुदा के मुताबिक चलना। ये दोनों जो चीज़ें हैं, आप पुरानी इंसानियत को और नई इंसानियत को आप मिला नहीं सकते,
کیونکہ ہم اس میں جو ہے میل ملاپ نہیں کر سکتے. اور پرانی انسانیت جب ہم ان کو اتار دیتے ہیں اور نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں جو یسوع مسیح کا فضل والا دور ہے, فضل والا یسوع پر خداوند ہمارے اوپر ہاتھ بڑھتا ہے, فضل میں ہم رہتے ہیں, ہم پاکیزگی میں چلتے ہیں, ہم خدا کے کلام کی باتوں کو عمل کرتے ہیں, تو خدا کے کلام کی باتیں یہی ہیں کہ ہم اس کی باتوں پر عمل کریں سچائی سے. اور سچائی یہی ہے, اس نے کہا تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. وہ کس طرح سے آزاد کرے گی آپ کو کیا کرے گی؟ آزاد تو ہے آپ, ابھی تو آپ مجرم نہیں ہیں, یا پھر آپ قید میں نہیں ہیں, یا پھر آپ نے جرم نہیں کیا, تو آپ تو آزاد ہیں نا, کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور سچائی یہی ہے, خدا کا کلام جو ہے کہ ابھی بھی ہم پرانی چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں, ابھی بھی ہم اپنے جو ہے پرانے خیالات کو ہم لے کے چلتے ہیں, دل میں جو ہے پرانی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہو چکا ہوتا ہے, اپنی باتوں سے, اپنے لڑائی جھگڑوں سے, اپنے کاموں سے, کیونکہ ہم روز روٹین میں گوسپ کے لحاظ سے اور ہر چیز کے لحاظ سے, کیونکہ ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ ہمارے خون کے اندر رچ بچ چکی ہوتی ہے, ہمارے جسم میں رچ بچ چکی ہوتی ہے, ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہو چکا ہوتا ہے. پر میرے عزیزو, آپ کی سوچ تبدیل ہو سکتی ہے یسوع مسیح کے خیال سے, یسوع مسیح کی باتوں سے, یسوع مسیح کے پہننے اوڑھنے سے. جب آپ یسوع مسیح کا منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جب میں نے تجھے پہن لیا ہے, میں نے اپنا نجات دہندہ بنا لیا ہے, تو کلام میں لکھا ہے سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہوں. اور اس طرح سے اس نے کہا ہے کہ نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی اور راست بازی کی ہے. تو سچائی کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. راست بازی کے لیے ہوش میں آؤ, اور راست بازی یہی ہے جو ہمارا کلام ہے, زندہ کلام ہے, جو ہمیں سکھاتا, بتاتا اور ہمیں تعمیر کرتا ہے, تاکہ ہم اپنی جڑ کو پکڑ جائیں. ہم اس طرح کی جڑ نہ پکڑیں یا اس طرح کا گھر نہ بنائیں جو شیطان نے بنایا, جو ہے ریت پہ بنایا, اور جو ریت کا گھر تھا وہ جلدی ٹوٹ گیا, اور جو خدا نے بنایا تھا کنکریٹ کا مضبوط, اور جو ہے اس میں خدا کا ہاتھ تھا, تو وہ مضبوط رہا. چاہے اس میں آندھیاں آئیں, طوفان آئیں, مشکلات آئیں, آزمائشیں آئیں, تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے. بلکہ ریت پہ جو ہے بنا ہوا گھر وہ بہت جلد ٹوٹ گیا, کیونکہ وہ شیطان نے بنایا تھا, شیطان کے منصوبے تھے, اور شیطان ہی آپ کو غلط منصوبے بناتا ہے اور بتاتا ہے, اور آپ اس طرح پھنس جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ شیطان کیا ہے؟ انسانوں کے اندر بھی شیطان بس رچ جاتا ہے, اور وہی آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے, وہی آپ کی زندگیوں میں جو ہے تباہی کے باعث بنتا ہے, وہی آپ کی زندگیوں میں بربادی کا باعث بنتا ہے. پر کلام میں لکھا ہے کہ ہوش میں آؤ, اپنی عقل کو استعمال کرو, تاکہ یہ جو خدا نے آپ کو عقل دی ہے اس طرح ہمیں استعمال کرنی چاہیے. پاک روح سے معمور ہونا چاہیے, اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے, اپنے خیالوں کو, اپنی باتوں کو, اپنی سوچوں کو, اپنے ارادوں کو, تاکہ ہم یسوع کے کلام کی باتوں کو سنیں بھی, سمجھے بھی, اس کے اوپر عمل بھی کریں, اور خداوند کی زندگی میں جو ہے, جو خداوند اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ یہ میرے بچے میں ایک جو یہ کام کرے, مجھ سے سیکھیں, مجھے کہیں کہ یہ پرانی چیزیں خداوند اتار دے. ابھی بھی بہت سے لوگ ہمیں میل بھیجتے ہیں, ابھی بھی بہت سے لوگ شراب نوشی کرتے ہیں, ابھی بھی بہت سے لوگ اپنے اسی لڑائی جھگڑوں میں رہتے ہیں. پرانی انسانیت میں بہت سے ارد گرد میں لوگ ہیں, وہ ابھی بھی ایسے ہی رہتے ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوتے. میں کس سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ اتنی بری بیماری آئی ہے کہ آپ نہ کہیں جا سکتے ہیں, نہ کہیں سے مل سکتے ہیں, نہ آپ کہیں سفر کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنے ارد گرد میں لوگ بٹھا سکتے ہیں, نہ کسی سے آپ اتنی زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ کیسی ایسی پرابلم آ گئی ہے. تو بڑا جب انسان سوچتا ہے تو اس چیز سے وہ جو ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی بیماری آ گئی, ہم نے تو کبھی بھی یہ بیماری سنی نہیں ہے, اپنی عمر میں ہم لوگوں نے یہ بیماری کو سنا نہیں. ایسی بیماریاں آتی ہیں, سنو آپ کو پتا ہے کہ جو فلو آیا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا, بہت سی ایسی چیزیں وبا آئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہیں, پر یہ کیسی بیماری ہے. تو یہ میں جب آپ یہ سوچتے ہیں, تو یہ آپ جب سوچتے ہیں کہ پوری دنیا کو اس خدا نے بند کر دیا ہے اس وجہ سے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پرانی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. آج بھی اپنی
لوگوں کے اندر یہی پرابلم ہے, یہی مشکلات ہے کہ وہ اپنی پرانی انسانیت کو نہیں ترک کرنا چاہتے, پرانی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اور آج بھی میں آپ کو کہوں گی کہ خدا نے آپ کو وقت دیا ہے, آپ کو ٹائم دیا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو چھوڑیں, توبہ کریں, گناہوں کا اقرار کریں. اور آئیے یہ میرا کلام سنیں. خداوند آپ کو برکت دے. God bless you all. کہ وہ یسوع مسیح زندہ ہے. He said because Jesus is وہ alive. میرے لیے مر گیا. He died for me. وہ میرے لیے جی اٹھا. He rose again for اور اب me. کل بعد زندہ He رہے. is forever alive. میرے پاکستان کے ایک شہری پر, ایک شہر پر, قوم پر اور ایک شخص پر, بھائی بہن بیٹیوں پر ٹھہر جا. دعائیہ حالت میں اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں. ہیلیلویا ہیلیلویا
तो सब दुआ करना शुरू कर दीजिए। अगर आप घुटनों के बल होकर दुआ करना चाहते हैं, आइए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। पास्टर मनोवर फजल के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। आप उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जैसे भी खुदा का पाक रूह गाइड करता है, आइए अपने अपने लिए कलाम के लिए दुआ करना शुरू कीजिए, ताकि जब खुदा की खादमा आज कलाम को बयान करे तो वो ना बोले, बल्कि रूह कुद्स उनमें से होकर हम सब से कलाम करे। आइए दुआ कीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदाम देख हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के अंदर, कि जितने भी प्यारे खुदाम देख अपने घरों के अंदर या किसी भी जगह पर बैठकर आइजक टीवी देख रहे हैं, तेरा पाक रूह एक एक भाई को, एक एक बहन को, बेटे बेटी को बरकत दे। खुदाम देख हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह हर एक मसीह का ईमान है कि यीशु मसीह जिंदा है, वो आसमानों पर है, जमीन पर हमारे दरमियान मौजूद है, और गैर कौम भी इस बात पर ईमान रखती है कि यीशु मसीह जिंदा है। हम जिंदा खुदावन की परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने अपने इन प्यारों को हम सबों को बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में बैठकर, तेरी हसूरी में बैठकर तेरी परस्तिश करें, तेरे कलाम को सुने, तेरे कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगियों के अंदर ले। खुदा देख तेरे कलाम में लिखा है कि आसमान से बारिश होती है और जमीन को सराब करती है, वैसे ही तेरा कलाम आज इन जिंदगियों को सराब करे। खुदा देख जिस तरह तूने बियाबानों के अंदर मन बरसाया, आज अपने कलाम की बरकत को इन बंजर जमीनों के अंदर, बदनों के अंदर बरसा, ताकि आज के कलाम के वसीला से ये बहन भाई, बेटे बेटियां बरकत पाए। और जब तेरी खादमा खुदाम देख सिस्टर निता खुदाम देख कलाम की मनादी करे खुदाम, तो देख तू अपनी खादमा की जुबान बनना, मुंह बनना, इल्फाज बनना, गला बनना, हिकमत दिनाई का रूह देना, ताकि जितना भी खुदाम देख तेरी खादमा आज कलाम तेरे लोगों के सामने बयान करे, तो तेरे पाक रूह की डबल इनाइटिंग तेरी बेटी, तेरी खादमा सिस्टर निदा पर ठहर जाए, और खुदाम देख तेरी बेटी आग के शोले बनकर इस्तेमाल हो, और आज के कलाम के वसीला से पाकिस्तान बरकत पाए, एशिया बरकत पाए, पूरी वर्ल्ड बरकत पाए, और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। अब हम अपने आप को पीछे तेरे कलाम को आगे करते हैं कि तूने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत अजमत दी खुदाम। तो अब तेरा कलाम जब तेरे बेटे बेटियां सुने तो 100 गुना फल लाएं, और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, मसीह के नाम में आमीन आमीन। आइए मेरे अजीजों, हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाएंगे रूहुल कुद्स के लिए, और आपकी जोरदार ताली में खुदा की खादमा मिसेस अनु फजल को खुदा के कलाम के लिए दावत देंगे। सब तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। थैंक यू। प्रेज हालेलुया। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। तो आज हम सीखेंगे पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत, और मेरे साथ निकालें इफ्सियो 4 बाब और उसकी 21 आयत, 21, 22, 23, 24 और 25। बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली बख्श होती हैं, मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस होती है, क्योंकि कलाम में लिखा है अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, वो हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है जो अब्दियत का सलामती का शहजादा है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है और वो हमें थामे रखता है, उसका कलाम हमें सिखाता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, और जब तक बेटा था उसने कहा देखो सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा लिखा है क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं, और इसने कहा कि ये बातें
पूरी होने वाली हैं। अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो। मेरे बगैर तुम मेरे पास आते तो आबे हयात का चश्मा जो है वो मैं देता और मुफ्त देता। उसने कोई फीस नहीं मांगी, उसने आपसे ये नहीं कहा कि मुझे कोई फीस दे, उसने कहा मुफ्त मैंने दिया है और मैं तुझे मुफ्त ही दूंगा। पर आज हम अपनी इंसानियत को देखते हैं कि हम क्या हैं और हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे बसर करते हैं। और कलाम की खूबसूरत बातों में जो मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस है और मेरे अजीज़ों तरक्की का बाइस है, तो लिखा है अगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई बल्कि तुमने इस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगली चाल चलन की इस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती हैं और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की, रास्तबाजी की और पाकीज़गी में पैदा की गई है। मेरे अजीज़ों, बड़ा खूबसूरत कलाम, क्योंकि कलाम हमें ज़िंदगी देता है, हमारी रोज़ की रोटी है, हमें ताज़गी देता है। और उसके कलाम की जो खूबसूरत बातें हैं जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिससे सब लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसमें लिखा है पुरानी इंसानियत। जब हम छोटे होते हैं हम पुरानी चीज़ों को देखते हैं अपनी, कि जब हम छोटे हैं तो हम कैसे चलते हैं, हमारे रवैये क्या है, हमारा करैक्टर क्या है, हम किस में चलते हैं। और कलाम की खूबसूरत बातें और हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम किस तरह चलते हैं, तो उसके अंदर लिखा है कि हम जिस्मानी कामों में चलते हैं। यकीनन कलाम की ये खूबसूरत बातें मेरे लिए और आपके लिए हर रोज़ एक जो होती है मोरल होती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के वो कमियां, वो चीज़ें जो हमारी अंदर होती हैं, हम उसको आहिस्ता उसको ख़त्म कर सके, उसको आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से हम तब्दील कर सके। हम पूरे परफेक्ट तो नहीं होते, पर जब हम मसीह में होते हैं, हम फजल के दौर में हम गुजर रहे हैं, तो हम फजल के दौर में कहते हैं कि हम फजल के दौर में हैं। पर कलाम हमें बताता है कि तुम जो हम शरीयत के मातहत नहीं रहे, और जिस्म के काम तो ज़ाहिरी हैं। यकीनन जिस्म के काम हमारे ज़ाहिरी हैं, यानी हराम कारी। और ये पुरानी इंसानियत की मैं बात कर रही हूँ कि जब हम पुराने थे, जब हम पुरानी इंसानियत में चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के अंदर हैं, हम लोगों के बीच में हैं, क्योंकि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये सारी चीज़ें पुरानी इंसानियत के अंदर आ जाती हैं, पुरानी शख्सियत के अंदर आ जाती हैं। पर उसने कहा है हम अपने कपड़े तो उतार सकते हैं, हम अपने नंगेपन को तो ढुका सकते हैं, पर पुरानी इंसानियत को कैसे उतार सकते हैं? हम अंदर से तो हैं, अंदर से हम लोग कैसे अपनी पुरानी इंसानियत को दूर कर सकते हैं, इसको धो सकते हैं? इंसान जब नहाता है अपनी गंदगी को तो साफ कर लेता है, पर मेरा जिंदा खुदावंद उसने खून से अपनी जो है हमें धो दिया, हमारी पुरानी इंसानियत को धो दिया। और उसमें लिखा है कि जिस्मानी काम जो यकीनी है, जो हम देखते हैं हम जिंदगियों में, यानी हराम कारी। और यकीनन ये जो बातें लिखी गई हैं, हराम कारी, नापाकी, शहवत परस्ती, भूत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, जुदाइयाँ, बित्ते, मैं इसके बारे में आपको शेयर करूंगी। ये तो हमारे अंदर है ही नहीं। हम तो किसी से बात करें तो वो कहते हैं ये चीज़ें तो हमारे अंदर है ही नहीं है, पर वो कलाम कहता है ये ज़ाहिरी है। और कलाम हमें सिखाता है कि पुरानी इंसानियत को वो उसने जो है उतार डाला। आप अपनी चीज़ों को जब उतारते हैं, गंदगी को साफ करते हैं मेरे अजीज़ों, अपने कपड़ों को उतारते हैं तो नई चीज़ों को पहनते हैं। आज हराम कारी के बारे में आज लिखा है, यानी हराम कारी जो हम तो करते ही नहीं, हम कहते हैं हम तो करते नहीं हैं, पर कलाम में लिखा है, मकाशवा में भी लिखा हुआ है और बहुत सी वर्सेस में भी लिखा है कि जो हराम कार है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी,
جو ہے وہ اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے میرے عزیزو، نہ وہ میرا طرفدار ہے نہ وہ آپ کا طرفدار ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ، میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے راست باز بنے اور پاکیزگی میں جائیں اور پاک ہوں، کیونکہ وہ خداوند اسحاق کا خدا، ابراہیم کا خدا اور میرا خدا، یعقوب کا خدا، وہ مردوں کا خدا نہیں ہے، وہ زندوں کا خدا ہے، اور وہ زندگیوں میں کام کرتا ہے، وہ زندگی کو ترتیب میں لے کے آتا ہے تاکہ ہم ترتیب پا سکیں. اس کے خون میں جب ہم جو ہے دھل گئے تو وہ ہمیں پاکیزگی کا خدا ہے. اس نے کہا راست بازی اور پاکیزگی اور نئی انسانیت کی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نئی انسانیت کو ہم نے کیسے پہن لیا، پر وہ کہتا ہے یہ ظاہری ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے ناپاکی. ناپاکی کیا چیز ہے؟ آپ بہت سے لوگ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے بھی ہوں گے اور آپ ناپاکی کے کام کرتے بھی ہوں گے. بٹ میرے عزیزو، آپ ابھی ٹائم ہے، خدا نے آپ کو وقت دیا ہے، آخری ٹائم ہے. خدا کے خادمین بھی کہتے ہیں اس طرح سے، خدا کے پاسٹر جو ہیں جو آ کے بتاتے ہیں کہ اینڈ ٹائم چل رہا ہے، یہ آخری وقت ہے اور ہم سب نے تیار ہونا ہے. ناپاکی، اور اسی طرح سے وہ کہتا ہے شہوت پرستی، جو ہم لوگ نہیں کرتے میرے عزیزوں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں، پر میرے عزیزوں لکھا ہے کہ پرانی انسانیت جو ہمارے اندر ہے، ہم نے اس کو اتار ڈالنا ہے میرے عزیزوں. اس کو ہم نے کیسے اتار ڈالنا ہے؟ اور اسی طرح سے جیسے جب یہ کیمرہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے لگا ہوا ہے، یہ مینیو ہے، اس کا مینیو ہوتا ہے. اس کو مینیو میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ اس مینیو سے آپ نے اس مینیو میں جانا ہے تو یہ سسٹم یہ کام کرے گا، یہ سسٹم وہ کام کرے گا. اور اسی طرح سے LCD لگی ہوئی ہے میرے سامنے، یہ مینیو دیا جاتا ہے. جب آپ کسی نئی چیز کو کھولتے ہیں تو اس کا ایک مینیو ہوتا ہے. تو مینیو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے، یا آپ کی زندگی کا سٹائل کیا ہے. یا آپ LCD کھولتے ہیں، یا آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں، یا آپ کا جو ہے فون ہے جو ریگولر آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اس کا مینیو ہوتا ہے جس پہ آپ چلتے ہیں. کوئی بھی سسٹم آپ ایسا چلا دیں تو یہ بند بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کس چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. پر میرے عزیزوں، ہمارا مینیو، ہمارا زندہ خدا، یہ مینیو ہے. ہمارا کلام جو ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں اپنا مینیو جو ہے، ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ پرانی انسانیت کو چھوڑ کے ہم نے نئی انسانیت کو کیسے جو ہے پہننا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے دوڑنا ہے، کیسے اس کی بندگی کرنی ہے، کیسے اس میں جو ہے ہم نے جھک جانا ہے، اپنے گھٹنوں کو کیسے ہم نے جھکا لینا ہے، کیسے ہم نے جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہمارا مینیو، ہمارا زندہ کلام جو ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں ایک ایک چیز کی ترتیب دیتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے میں ترتیب کا خدا ہوں، اور وہ آپ کی زندگی میں ترتیب لے کے آنا چاہتا ہے. میرے عزیزو، ہماری زندگی میں وہ ترتیب لے کے آنا چاہتا ہے کہ ہم ترتیب سے خدا کی باتوں کو سنیں. اور ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں. یقیناً ہماری زندگی میں ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم فضل کے دور میں ہیں اور کلام ہمیں سکھاتا ہے بت پرستی. بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، خدا کے خادموں کے پاس بھی آتے ہیں، پر بت پرستی نہیں چھوڑتے. میرے عزیزو، بت پرست جو ہے وہ بھی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. آج بھی بہت سے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ جو ہے، میرے پاس ایک بہن آئی، اس نے مجھے بتایا، رو رہی تھی وہ بہن، اور مجھے کہتی کہ میں کسی کے پاس چلی گئی، کہ کوئی خادم تھا، میں اس کے پاس چلی گئی تو اس نے مجھے، ان کی جو ہے 4 بہنیں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ باجی صاحب میری شادی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ تسی نا مینوں نا بکرے دو اور جو چیزیں ہدیہ جات ہے. اس نے کہا میرے پاس تو اتنے ہدیے بھی نہیں ہیں، نہ میں جو ہے میں تھوڑا کماتی ہوں. پر اس نے کہا جب تک یہ تو نہیں دے گی تیری شادی نہیں ہوگی. تو میرے عزیزو، ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو ورگلاتے ہیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہے. بت پرستی خدا کو پسند نہیں ہے.
خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. اور جب اس نے پچھلے مہینے فون مجھے کیا اور اس نے کہا کہ میری بہن کی منگنی بھی ہو گئی ہے اور میری بھی شادی ہو گئی ہے, تو میں نے کہا خدا نے تجھے بچا لیا اس چیز سے. تو خداوند اپنے لوگوں کو بچاتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے. بہت سے لوگ بت پرستی میں آج بھی ہیں, آج بھی وہ حرام کاری کرتے ہیں, آج بھی ناپاکی کا کام کرتے ہیں, آج بھی وہ شہوت پرستی کا کام کرتے ہیں, آج بھی وہ بت پرستی کا کام کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں کے جو ہے بت کو وہ جو ہے پوجتے ہیں. تو میرے عزیزو, کلام میں لکھا ہے اس نے زندگی کا دم پھونکا. کس پہ پھونکا؟ کیا اس نے جو ہے انسان پہ پھونکا؟ اس نے انسان کو جیتی جاں کر دیا. اس نے اپنا زندگی کا دم پھونکا, اور وہ زندگی کا دم جو ہے وہ میرے اندر زندگی کا دم ہے. میرے عزیزو, آپ کے اندر زندگی کا دم ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں زندگی کا دم ہے. پچھلے دنوں میں پاسٹر خدا کے خادم کہہ رہے تھے کہ سانس, ایک بندے کو سانس چاہیے تھا تو اس کو سانس جو ہے وہ ملا, پر اس کو جو ہے پیسے دینے پڑ گئے. پر اس کو جو ہے وہ کہتا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے جو ہے مجھے پیسے دینے پڑے, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جتنے سالوں میں مجھے خدا نے سانسیں دی ہیں, ان بخششوں کا میں شکر ادا کر رہا ہوں, ان چیزوں کا میں شکر ادا کر رہا ہوں, ان برکتوں کا میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ خدا نے مجھے مفت دی ہے. پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پرانی انسانیت کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے بت پرستی, جادوگری تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو جادوگر ہے ہی نہیں ہے. میرے عزیزو, بہت سے لوگ ہمارے پاس جادوگر آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اور خدا کی بادشاہی میں جادوگر داخل نہیں ہوگا. اگر آپ جادوگر ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں, تو آج آپ لکھیں, فیس بک پہ لکھیں, خدا کے خادم بھی دعا کریں گے, میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. اگر کوئی جادوگر ہے, اپنی زندگی کو تبدیل کریں, کیونکہ خداوند تبدیلی کا خدا ہے, خداوند بحالی کا خدا ہے, اور خداوند اسرائیل کا خدا ہے, اسحاق کا خدا ہے, یعقوب کا خدا ہے. اس نے کہا کہ میں مردوں کا خدا نہیں ہوں بلکہ میں زندوں کا خدا ہوں. اور کلام کی خوبصورت باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی بخش ہے. اور خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو بھی یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پہ سوچتے نہ رہو, دیکھو ایک میں نیا کام کرنے جاتا ہوں. وہ یہ ہے, اس نے کہا پچھلی باتوں کو, آپ کی پچھلی کریکٹر کو, آپ کی پچھلی چیزوں کو جو آپ یہ چیزیں لے کے چلتے ہیں, جادوگری ہوگی, بت پرستی ہوگی, عداوتیں ہوگی, جھگڑا ہو گیا, حسد ہو گیا. جھگڑے تے اسی کر دے نہیں, اسی کہنے اسی تے جھگڑے کرنے نہیں. ابھی میں کسی کو کوئی بات کہوں, کہیں گے وہ لے پورا کر کے آنے, ذرا ٹھہر جو, ذرا باواں اتے کر کے سارا پورا کر کے آنا. انہوں نے تنوں آیا کیا سی, انہوں نے 2 لفظ اسی کہہ کے آواں گے. جھگڑے بھی ہم کرتے ہیں, ہم لڑائیاں بھی کرتے ہیں, ہم حسد بھی کرتے ہیں. ہم اپنے اداروں میں ہی دیکھ لیں, بہت سے لوگ حسد کرتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے پوزیشنز پہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے لوگوں کو دیکھ لیں, آپ اداروں کو دیکھ لیں, آپ ہاسپٹلز کے دیکھ لیں, آپ اسکولوں کو دیکھ لیں, بہت سی چیزوں پر ہم حسد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ کلام کی خوبصورت باتیں ہیں کہ آپ کا دل جب خدا کے ساتھ لگا ہے, خدا کے کلام کے ساتھ لگا ہے, تو حسد جو کرنے والے ان کو کہیں خداوند ان کو برکت دے, خداوند جو جلس کرنے والا ہے خداوند تو ان کے ساتھ ہو. لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں تو ہم بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, ہم بڑی جلدی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ٹھہر جو ذرا میں پورا کر کے آنا. اور جادوگری اور حسد اور غصہ ہم لوگوں کے وہ کلام کہتا ہے غصہ تو کر پر گناہ نہ کر. پر میں آپ کو کہتی ہوں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تب بھی گناہ ہوتا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے تب بھی وہ جو ہے, آپ کو پتا ہے بہت سی بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں, وہ کہتے ہیں بندے نے غصہ کیتا تھی مار مور دیتیاں. تو یہ ہمارا حال ہے غصے کی وجہ سے, کیونکہ غصہ جو ہے جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو بہت برے کام جو ہے آپ کر جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو غصے میں تھا, دل تو میرا صاف ہے پر میں غصے چ تھی. دل کیسے صاف ہو سکتا ہے آپ کا؟ جب تک آپ کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے تو آپ جو ہے غصہ کرتے ہیں, وہ بھی کہیں کہ خداوند اس غصے کو بھی ختم کر, آج خداوند اس لڑائی جھگڑے کو بھی ختم کر, خداوند آج ہم عداوتیں کرتے ہیں,
ہم بہت سی چیزوں پہ عداوتیں کرتے ہیں اور ہم بہت سی چیزوں پہ جو ہے جدائیاں کر لیتے ہیں, بدعتیں ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے اندر ہیں جن کو ہم ترک نہیں کرنا چاہتے. میرے عزیزو, خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کی بادشاہی کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اور خداوند کی خوبصورت باتیں, کلام جو میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہے, ترقی کا باعث ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اندر کیسا ہے. میں امریکہ میں تھی تو میرے نا دانت کی بڑی پرابلم ہوگی, تو میں نے جو ہے اپنے دانت کو جو ہے میں نے کہا کہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, آپ دانت جب کسی کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ صاف کر کے جاتے ہوں گے, بو والے تو نہیں نا لے کے جاتے, وہ کہیں گے ڈاکٹر نو چیک کرانا ہے ہی نا, ڈاکٹر نو بھی بو آندی ہو. تو میں بڑے امریکہ میں تھی تو میں نے کہا کہ مجھے تو اتنی پین ہو رہی ہے تو میں اس کو جو ہے نا چیک کروانے جاتی ہوں. تو میں نے دانت بڑے اچھے طریقے سے برش کیے اور اس کو ماؤتھ واش کیا تاکہ میرا دانت جو ہے نا صاف ہو, ڈاکٹر چیک کرے تو بس مجھے ایک ہفتے کی دوائی دے دے گا اور میرا دانت ٹھیک ہو جائے گا. مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ مجھے یہ ایسا ہوگا. میں نے انور کو کال کی تو انور نے کہا اگر تجھے زیادہ پین ہے تو جا کے چیک کروا لے. میں نے جا کے ان کو چیک کروایا اور انہوں نے میری جو ہے اپوائنٹمنٹ کی تو اس نے چیک کیا. اس نے کہا کہ آپ کے دانت کے اندر پس پڑی ہے, جو ہے پس پڑ گئی ہے, کالا ہو گیا, گل گیا. میں تو اپنی طرف سے بڑے صاف صوف کر کے گئی تھی یار, میں تو کیونکہ وہ مجھے نظر آ رہا تھا. پر جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا آپ کی پوری سرجری بھی ہوگی, ٹائم بھی اس کے اوپر لگے گا, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ جو پرانا دانت ہے آپ کا وہ نکال دیں گے, ہم آپ کے سامنے ایک نیا دانت بنائیں گے اور وہ پھر لگا دیں گے. میں تو اپنی طرف سے کہوں میرے تو اندر جڑی ساری گندگیاں میری تو ساری میں صاف کر کے جاتی ہوں اپنے ڈاکٹر کو. یہی لگے کہ مجھے دوائی دے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گی, 1 دن کورس ہوگا میں ٹھیک ہو جاؤں گی. پر مجھے اندر کی چیز نہیں مجھے نظر آ رہی تھی. اسی طرح سے ہمیں اندر کی چیزیں نہیں نظر آ رہی. اور پھر جب اس ڈاکٹر نے مجھے میری سرجری کی, میری سویلنگ اتنی زیادہ ہوگی اور پھر اس نے میرا نیا دانت لگا دیا. میرے عزیزوں, ہمیں نیا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں, یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہی نہیں ہے. نہ ہمارے اندر غصہ ہے, نہ ہمارے اندر جدائیاں ہیں, نہ ہمارے اندر نشہ بازی ہے, نہ ہمارے اندر ناچ رنگ ہے اور ان کی مانند. یہ سب کچھ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم یسوع مسیح کی بیٹیاں ہیں. ہم عیسائی بننے کی کوشش نہیں کریں, ہم عیسائی بننے کی کوشش کریں کہ ہم عیسائی کس طرح سے ہیں. صحیح آپ اس وقت سے ہوں گے جب آپ نشے کو چھوڑیں گے, جب آپ اپنی کریکٹر کو جو ہے درست کریں گے, حسد کو چھوڑیں گے, غصے کو چھوڑیں گے, نشے کو چھوڑیں گے. آج بہت سے بچے بیٹیاں نشہ کرتی ہیں میرے عزیزوں, اور پوڑیاں اور پتہ نہیں کون سا نشہ جو ہے ہمارے جو ہے بہن بھائی ہمارے بچے کرتے ہیں. میں ایک بیٹی سے پوچھ رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ کالج میں ہمارے جو ہے ایسا ہے, ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس سے بچ کے رہیں. میرے عزیزوں, ہمیں بچنا کس نے؟ ہم عیسائی نہیں ہیں, ہم عیسائی بنے تاکہ ہم اس کی بیٹیاں اور بیٹے بنے. کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں. اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ناچ رنگ اور اس کی مانند جو ہے نشہ بازی, اس کو بھی آپ ترک کر دیں. کیونکہ خداوند کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی لے کے آیا. اس نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اس نے ہمیں وقت دیا ہے تاکہ ہم صحیح سمت پہ جائیں. ہم اس کے کریکٹر کو جو اس نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں. اور کلام میں لکھا ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. کون سی عقل جو ہم یوز ہی نہیں کرتے سم ٹائم, کیونکہ عقل خراب ہو جاتی ہے ہماری, ہم کہتے ہیں نہیں یہ والی عقل نہیں یوز کرنی. پر کلام میں لکھا ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. یہ چیزیں جو آپ کے اندر ہیں ان کو ختم کر دیں. اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ ختم کر سکتے ہیں. اور کلام کی خوبصورت باتیں جو آپ کے لیے, اور اس نے کہا ہے نئی انسانیت کو پہنو. کون سی انسانیت کو؟ فضل, یسوع مسیح کا رحم, یسوع مسیح کا ترس, یسوع مسیح کی محبت جو اس نے ہمیں دی ہے, سچائی, راست بازی, پاکیزگی خدا نے ہمیں دی ہے. یہ کلام میں نے نہیں لکھا میرے عزیزوں, یہ کلام تو پتہ نہیں کتنے دیر کا لکھا ہوا ہے, پر کلام میں ہمارے لیے جو ہے برکت کا باعث ہے, ہمارے لیے ترقی کا باعث ہے. اور کلام کی خوبصورت باتیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہمیشہ
روز بروز زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. اسی وجہ سے وہ کہتا ہے سچائی کی, راست بازی کی, پاکیزگی میں وہ پیدا کی گئی ہیں. ہم کس میں پیدا ہوئے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کی بیٹیاں. آج میں فخر کرتی ہوں, I am Christian. آپ سب پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں, آپ سب پراؤڈ کرتے ہیں, پر ہم کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں. پر آپ عیسائی نہیں ہیں, آپ مسیح کی بیٹیاں اور عیسائی ہیں. کیونکہ خداوند میرا زندہ خداوند جس نے اپنا زندگی کا دم آپ کو پھونکا ہے, اس نے ایک ایک چیز آپ کی صحیح بنائی ہے. تو خداوند ہمارا زندہ خداوند جو ہمیں زندگی دیتا ہے, ہمیں تازگی دیتا ہے, ہمیں راست بازی کے کلام میں سکھاتا ہے کہ تم کیسے 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 ہم چل سکتے ہیں. اور اس نے اسی طرح سے ہمیں جو ہے ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کے کلام میں لکھا ہے کہ کون سے پھل ہیں ہمارے اندر. محبت کا پھل ہے ہمارے اندر, اطمینان کا پھل ہے, اور اسی طرح سے ہمارے اندر جو ہے بہت سے ایسے پھل ہیں ہماری زندگیوں میں جو ہمیں برکت دیتا ہے, ہمیں ترقی دیتا ہے. اور اسی طرح سے مگر روح کا پھل محبت, کیونکہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. اور جو ہے خدا نے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آج ہم اپنا اکلوتا بیٹا تو نہیں بخش سکتے, بٹ جو ہمارے روح کے پھل ہیں وہ تو ہم دے سکتے ہیں نا, وہ تو ہم اپنے محبت سے دے سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی اوپر والی باتیں ہیں, جھگڑا ہے, حسد ہے, نشہ بازی ہے, اس کو تو آپ ختم کر سکتے ہیں نا. آپ آج جو ہے اپنے آپ کو دیکھیں, اگر آپ کے پاس خدا نے پھر سے ٹائم دیا ہے, پھر سے آپ کو کہا ہے کہ میں نے موقع دیا ہے میری بیٹی, آئے میرے بیٹے, میں نے تجھے موقع دیا ہے تاکہ پھر سے تو توبہ کرے, پھر سے خدا کے کلام کی باتوں کو پہن لے, اوڑھ لے. اور وہ کہتا ہے نئی انسانیت ہمیں کیا دیتا ہے مگر روح کے پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلیمی, پرہیزگاری ہے. کیا ہے جی؟ یہ سب ہمارے اندر ہے. اسی طرح سے ہم خداوند کو دیکھتے ہیں کہ ہم نئی چیز کو کیا دیں. نئی چیزیں کیا ہے؟ کیا نئی چیز ہے؟ اس کے کلام میں لکھا ہے مہربانی, جس پہ آپ مہربان ہوتے ہیں, مہربانی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے محبت جو ہے آپ محبت کرتے ہیں, مسیح جیسی محبت. اور اس میں کوئی بھی جو ہے اس میں کوئی حرام کاری نہیں ہے, ناپاکی نہیں ہے, شہوت پرستی نہیں ہے, بت پرستی نہیں ہے, جادوگری نہیں ہے, عداوتیں نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے. وہ محبت جو اس نے مجھے کی. اور اسی طرح سے خوشی, اس نے کہا ہر وقت یسوع مسیح میں خوش رہو, ہمیشہ خوش رہو یسوع مسیح میں. یہ بہت مشکل کام ہے, پر میرے عزیزوں جب آپ کرنا شروع ہو جائیں گے تو خداوند کا کلام آپ کی زندگیوں میں برکت اور ترقی کا باعث ہوگا, اور آپ ہمیشہ یسوع مسیح میں خوش ہوں گے, ہمیشہ یسوع میں ناچیں گے, پاک روح سے معمور ہوں گے. اب آپ جو ہیں خداوند کی کلام کی باتیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہے. اطمینان وہ کون ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ بد سکونی میں رہتے ہیں, ان کو اطمینان نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا داری کی چیزوں میں رہتے ہیں. اگر اطمینان چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو سنیں, اور اطمینان اسی میں ہے. اس نے کہا میں راہ, حق اور زندگی میں ہوں, تم مجھ سے جدا ہو کے تم کچھ نہیں کر سکتے, تم مجھ سے جدا ہو کے. اس کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند جو اسحاق کا خدا ہے, ابراہیم کا خدا ہے, یعقوب کا خدا ہے, وہ زندہ خدا ہے جو سنتا بھی ہے. مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے, اس کے اوپر عمل کرتے, اس پہ چلتے, اس کی راہوں کو دیکھتے کہ خداوند ہماری زندگی میں کیا کیا کام لینا چاہتا ہے. اور خداوند ہماری زندگی میں برکت دینا جانتا ہے, تسلی دینا جانتا ہے. آج اگر آپ کوئی بھی ہیں, اگر آپ ان چیزوں کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آج بھی خدا نے آپ کو ٹائم دیا ہے توبہ کے لیے, تاکہ آپ توبہ کر سکے, ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے. اور وارث جو ہے, جو آپ کو پتا ہے, وارث وہی ہے جو خدا کے کلام کی باتوں کو سنتا ہے, اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اور اس نے کہا ہے کلام کرو یا کام کرو, یہ جان کے کرو کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں.
تو آپ جو کام کر رہے ہیں اپنے پھلوں سے, اپنے کریکٹر سے, اپنی چیزوں سے آپ پہچانے جاتے ہیں. اور آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ آپ صحیح نہیں ہیں, آپ صحیح ہیں. آپ مسیح کی شبیہ پہ ہیں, خدا کی شبیہ پہ ہیں, اور آپ کے پاس وہ فروٹ ہونے چاہیے ہیں, اطمینان کا, نیکی کا, ایماندار وفاداری پہ. خدا کے خادم پاسٹر انور نے بڑا خوبصورت کلام سنایا تھا, وفاداری خدا کو بہت پسند ہے. اس کا پارٹ 2 اگلے بدھ آپ سنیں گے خدا کے خادم سے. ایمانداری جو ہے بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی بھی ادارے میں رہتے ہیں تو ایماندار بن جائے. اگر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ چلیں, اپنے مالک کے ساتھ, اپنے اوپر والے مالک کے ساتھ. کیونکہ یہ کیمرہ تو بند ہو سکتا ہے, یہ جو ہے یہ بند ہو سکتا ہے, پر میرا اوپر والا کیمرہ جو یسوع مسیح کا وہ کدی بند نہیں ہوتا, اور ریورس بھی ہوتا ہے تو فارورڈ بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. شاید بند ہو جائے, پر میرا خداوند زندہ خدا ہے جس کا کیمرہ بھی 24 آور ہے اور وہ بند نہیں ہوتا. کہتا میں تھکتا نہیں ہوں, میں سنتا ہوں, آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں, کیونکہ میرا زندہ خداوند جانتا ہے کہ آپ کو کس کس چیز کی جو ہے ضرورت ہے, اور وہ آپ کو ان کاموں سے جو آپ چاہتے ہیں کہ نیکی بھی ہو, اطمینان بھی ہو, پرہیزگاری بھی ہو. اور خداوند مہربانی کا خدا ہے, تو ہمارے اندر ہے, تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے, تو ہمارے دلوں کو پرکھتا ہے, اور خداوند کا کلام ہمارے لیے زندگی بخش ہے. اور میرے ساتھ نکالیں مکاشوہ کی بڑی خوبصورت بات جو لکھی گئی ہے. مکاشوہ 5 باب میں لکھا ہے, اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھو میں نے سب چیزوں کو نیا بنا دیا. کیا کر دیا جی؟ کیسے نیا بنا دیا؟ کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہے, وہ سب کچھ وہ انسانوں کو نیا بنا سکتا ہے. وہ بچہ پیدا ہو تو اس کو بھی وہ بتاتا ہے کہ میں تیرا زندہ خدا ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اس نے کہا کہ میں نے سب چیزوں کو نیا بنا دیا. انسانوں کو وہ نیا بنا سکتا ہے. وہ کہتا ہے, پھر اس نے کہا لکھا ہے کہ یہ باتیں سچ اور باحق ہے. کیا ہے جی؟ باحق ہے. باحق ہے جی, سچ ہے, اور یہ سچائی کا خدا ہے. اور کلام میں لکھا ہے, پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی, میں الفا اور اومیگا ہوں. جی وہ کیا کہتا ہے؟ میں الفا اور اومیگا ہوں. یقیناً ہمارا زندہ خداوند الفا اور اومیگا ہے. وہ جانتا ہے, اس نے جو ہے آپ کو کریٹ کیا ہے, وہ پرانی انسانیت کو اتار دینا چاہتا ہے آپ کے اندر سے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا چھڑی ہلائے گا تو 1 منٹ میں آپ ٹھیک ہوں گے. وہ خداوند خدا ہے, وہ دلوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب آپ خدا کو پہن لیتے ہیں, خدا کے ساتھ آپ لپٹ جاتے ہیں, خدا کے ساتھ آپ کہتے ہیں, آج کل تو آپ جب بھی نہیں مار سکتے, وہ کہتے ہیں کرونا وائرس آ گیا, پر یسوع کے ساتھ آپ جب بھی مار سکتے ہیں. وہ دوست ہے آپ کا, وہ خداوند ہے, وہ ابا ہے آپ کا, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے. اور اس نے کہا میں الفا اور اومیگا ہوں اور انتہا ہوں. میں پیاسا تھا اور میں نے آپ بھی حیات کا چشمہ مفت جو ہے میں نے پلایا آپ کو. جو لوگ جو ہیں جو خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں, اس نے لکھا ہے کہ میں ان چیزوں کا وارث ہوں گا اور میں اس کا خداوند ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. کون ہوگا بیٹا؟ میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے, وارث ہوں گے. وارث وہی ہوتے ہیں جو اس کے کلام کو سنتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اس پہ چلتے ہیں. اور خداوند کا کلام کسی کا طرفدار نہیں ہے میرے عزیزوں. میرے لیے بھی وہی کلام ہے. ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو, ہم بھی ایسے چلتے تھے, ناچ رنگ نشہ بازی حرام کاری, یہ ساری چیزیں. پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب ہم فضل کے دور میں آ جاتے ہیں, فضل کی چیزوں میں آ جاتے ہیں, تو ہم محبت, اطمینان, تحمل اور یہ ساری چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں. ہماری زندگیاں جو ہیں ہم ایک ایک کر کے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میری باتیں سچی اور جو ہے سچی ہیں اور نئی ہے. نئی کیا ہے؟ نیا مخلوق. جب پاک روح سے معمور ہو جاتے ہیں ہم, تو ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں, کیونکہ میرا زندہ خداوند ہمیں جس نے کریٹ کیا ہے, بنایا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ ہلاکت میں جائے,
وہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میری بیٹی ہلاکت میں جائے، میرا بیٹا میرے پاس آئے. اور اس نے اس کے بعد لکھا ہے جو اور وہ میرا بیٹا ہوگا، ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خداوند ہوں گا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بے ایمانوں اور لوگ اور جو ہے خونی اور حرام کاری اور جادوگر اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلانے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہوگی، یہ دوسری موت ہوگی. پادری صاحب سے جب میں بات کری تھی کل، میرے پاس ایک پادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہتے کل جب ہم فوڈ دینے گئی تھی بڑی بڑی جی دھوپ لگ رہی تھی، آگ لگ رہی تھی، تو میں پادری صاحب کو کہہ رہی تھی وہ گندک دی آگ جو ہوگی وہ کتنی زیادہ ہوگی. اور اس کے کلام میں لکھا ہے کہ آگ اور گندک سے جلایا جائے گا، وہ جھیل میں ہوگا اور وہ یہ دوسری موت ہوگی. یقیناً میرے عزیزو یہ ہونے والا ہے. کلام کی خوبصورت باتیں میں نے نہیں لکھی، یہ بہت سال پہلے لکھی گئی ہیں، پر ہم لوگوں نے کیسے کیسے اپنی زندگی کو بنانا ہے. ہم خدا کے راست باز ہیں. اس نے کہا پاکیزگی، راست بازی اور خدا کی خوبصورت باتیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہو. اس نے کہا ہے اور جو ان نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. پیدا کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ نئی روح میں پیدا ہوتے ہیں، پاک روح سے معمور ہو جاتے ہیں، نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں، نئے کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، نئی چیزوں کو آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اطمینان ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پہن لو. جب ہم یہ ساری چیزیں پہن لیتے ہیں تو ہم خداوند کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں. اور خداوند کا کلام کسی کا طرفدار نہیں ہے میرے عزیزو. خداوند کا کلام میرے لیے آپ کے لیے اس زندگی بخش کلام ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے. جو ہے میرے ساتھ جو ہے خدا کے خادم کوئی نکالے گا عبرانیوں اس کا 5 باب اور اس کی 11 آیت سے لے کے 14 آیت تک پڑھنے میں رہنمائی کرے، تاکہ پھر میں جو ہے اس کے اوپر ڈسکرائب کروں کہ خداوند زندہ خداوند ہمارے لیے کیا کیا کرتا ہے اور ہماری زندگیوں میں کیسے کیسے کام کرتا ہے. جی عبرانیوں 11 12 13 14 آیت. اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو. وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے. اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں. جی بڑی خوبصورت ورس ہے. آپ نے سنا کہ کیا کہا ہے اس نے کہا ہم لوگوں کو دودھ پینے کی عادت ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں اچھی چیزاں جڑیاں نا رسنائیاں کرو، پتلی غذا والی چیزاں کھایا کرو، کیونکہ ہمارے تو پیٹ جو ہے جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ پتلی غذا کھانی چاہیے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پتلی چیزیں ہونی چاہیے. پر کلام کی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وقت کے خیال سے تمہیں استاد ہونا چاہیے ہے. استاد کیسے ہونا چاہیے ہے؟ استاد ایسے ہوتا ہے سیکھ کے استاد بن جاتا ہے میرے عزیزو. تو جو استاد ہوتا ہے وہ سیکھتا بھی ہے اور پھر سکھاتا ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیسے کیسے برکتیں دیتا ہے اور ہم نے پرانی انسانیت کو کیسے جو ہے اتار ڈالنا ہے اور نئی انسانیت کو کیسے پہن لینا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے مگر اب اس بات کی جو ہے کوئی شخص خدا کے کلام کے جو ہے ابتدائی اصول تمہیں سکھاتا اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حجت پڑ گئی ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازوں کے کلام کا تجربہ نہیں ہے. جی تجربہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ تجربہ کرتے ہیں کسی چیز کا، آپ تجربہ کرتے ہیں تب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے نا. پر کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ راست باز کے کلام سے جو ہے اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے. سخت غذا پوری عمر کے میکڈونلڈس بڑا پسند ہے، ہمیں پیزا ہٹ بڑا پسند ہے، ہم کہتے ہیں یہ والی چیزیں کھانی چاہیے، بڑے لوگوں کو پسند ہے. پر اس نے کہا ہے سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے نیک اور بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو جاؤ. میرے عزیزو مجھے اور آپ کو کہا ہے نیک اور بد میں امتیاز کرنے کے لیے ہمیں
तेज़ होने की ज़रूरत है और उस्ताद बनने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावन की बेटियां हैं, बेटे हैं। उसने कहा अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ। खुदावन का कलाम हमें बरकत देता है, तरक्की देता है, सरफराजी देता है और हमें सिखाता है, और हमें वक्त के साथ साथ हमें उस्ताद बनने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है खुदावन के कलाम की बातों को, खुदावन की बातों को जो हमारे लिए बरकत और हमारे लिए ज़िंदगी बख्श कलाम है। और इसी वजह से खुदा के कलाम में ही जो है हम और भी जो है बातों को सीखेंगे। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि खुदावन की जो है कलाम, जो खुदावन का कलाम है, पुरानी इंसानियत को छोड़ के नई इंसानियत को पहने, ताकि आप उसकी ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखें और बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने ये कलाम सुना आज, बड़ा खूबसूरत कलाम जो आपके लिए बरकत का और तरक्की का और सरफराजी का बाइस है। ये कलाम आपके लिए रोज़ाना आपके लिए तरोताज़ा कर देता है। और जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं हमें एक तसल्ली और सुकून मिलता है। माँ अगर अपनी बेटी को ना देख ले तो उसको तसल्ली नहीं होती, बाप अपने बेटे को ना देख ले, अपने बच्चों को ना देख ले, अपनी चीज़ों को ना देख ले तो हमें तसल्ली नहीं होती। तो हमें अपनी चीज़ों से नहीं बल्कि खुदावन से प्यार करना चाहिए है कि खुदावन ने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा ताकि हम शुक्रगुजारी करें। खुदावन ने फिर से हमें बहाल कर दिया ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावन ने फिर से हमें वक्त दे दिया है, शायद वो हमारा आजमाइश का वक्त है कि ये मेरे बच्चे, मेरी बेटी कितनी देर जो है इस आजमाइश में पड़ी रहेगी और इस आजमाइश को पूरा करना चाहिए। हमें बेदिल नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना, हमें उसके आइन से सीखना चाहिए है कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है। समटाइम वो हमें सिखाना भी चाहता है, हम चाहते हैं कि हम सीखे हुए हैं। नहीं मेरे अजीजों, हम कभी भी सीख नहीं सकते, बल्कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है और बताता है और तंबीह करता है। और हमें जो है अंगूर की जो आपने जो डाली है वो उसके अंदर बड़ी खूबसूरत यूहन्ना में लिखा गया है कि जो अंगूर की डाली है उसको तराशता है, उसको बनाता है। अगर उसमें कोई गोडी की ज़रूरत होती है तो गोडी करता है, अगर उसमें कोई ऐसा कीड़ा लग गया है तो उसको भी जो है वो दवाई से जो है वो ख़त्म करता है। तो इसी तरह से वो खूबसूरत जब उसको छांटता काटता है वो एक खूबसूरत जो है वो दरख्त बन जाता है। तो इसी तरह से भी हमारी ज़िंदगी में भी कि वो हमें डांटता भी है, वो छांटता भी है, वो बनाता भी है, वो हमें सिखाता भी है और गोडी भी हमारी करता है और हमें कहता है आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, तो मेरे कलाम से सीख, क्योंकि मेरा कलाम तेरे लिए नूर है। और ये नूर हमारी ज़िंदगियों में रोशनी पैदा करता है, हमारी ज़िंदगी को तरीक़ी से निकालता है और नूर में लेके आता है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें, हम हमेशा की बरकत के वारिस हो सकें, हम हमेशा के उस ताज के लिए जो हम लोगों ने लेना है, जो हम लोगों ने पहनना है, उसके हम लोग जो है वारिस बन सकें। और वारिस वही बन सकता है जो आखिरी वक्त तक उसके साथ वफ़ादारी के साथ चले, वफ़ादारी के साथ खड़ा रहे, उसकी सारी चीज़ों को सुने और उसके कलाम पर अमल करे और उसके डर और खौफ में रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे हमें डरना चाहिए, उसके हुक्मों को हमें मानना चाहिए और रोज़ाना। और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि मैं उनके लिए ख़ास दुआ करूंगी जो बहुत डरते हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं। और बहुत से लोगों ने जो अपने बहुत से मंसूबे बनाए हुए थे उनके वो भी मंसूबे फ़ेल हो चुके हैं। बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। वो बच्चे जो घरों में हैं पर बीमार हैं, वॉमिटिंग आ रही है, बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। वो बहनें जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। वो भाई जिनके सर में बहुत दर्द रहती है और वॉमिटिंग काफ़ी दिनों से आ रही है, बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती आज के दिन के लिए, आज के खूबसूरत लम्हों के लिए कि तूने हमें वक्त और लम्हे फरहम किया यीशु पर खुदावंद, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके यीशु पर खुदावंद। आज हम घटे और तू बढ़े, आज हम छुपे और तू नजर आए खुदावंद। यीशु पर खुदावंद बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं यीशु पर खुदावंद,
بے روزگاری کی وجہ سے ان کے گھر میں پریشانی ہے، سارا خاندان ہی ہے یسوع پر خداوند بے روزگار ہو چکا ہے، یسوع کے نام سے تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کی زندگیوں میں جلالی کام کر تاکہ ساری پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ یسوع پر خداوند ابھی اسی وقت بھائی ہے، اس کی جاب چھٹ گئی ہے، اس کو میں تیرے ہینڈ اوور کرتی، بہن ہے اس کی جاب چھٹ گئی ہے، خدا تاکہ تیرا ہاتھ بڑے ساری پرابلم کو ریموو کر۔ اے خدا وہ بہن اے خدا پانی میں ہے یسوع پر خداوند پانی کی تھیلیاں ہیں اس کے پیٹ میں ہے یسوع پر خداوند، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا یسوع پر خداوند، بہن پریشان ہے، یسوع کے نام سے اس کی پانی کی تھیلیوں کو ریموو کرنا ہے یسوع پر خداوند، یوٹرس میں پرابلم ہے یسوع کے نام سے ریموو کر۔ اے خدا آنکھوں میں موتیا ہے یسوع کے نام سے ساری بیماری کو ریموو کر تاکہ ساری پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ آنکھوں کی موتیا کو بھی ابھی اسی وقت ریموو کرنا، کانوں کی بیماری ہے یسوع کے نام سے جاتی رہے، مکمل شفا دے، کیونکہ میرا زندہ خداوند ہے، جلال سے بھرا ہوا خداوند ہے، قدوس باپ ہے، رحیم باپ ہے، اور کانوں کی بیماری کو ابھی اسی وقت میں تیرے لہو میں چھپاتی، مکمل شفا دے۔ اے خدا گلڑ ہے، گلے میں گلڑ ہے، یسوع کے نام سے مکمل شفا دے۔ ناک میں گدودے ہیں، یسوع کے نام سے مکمل شفا دے۔ اے خدا ابھی اسی وقت تو اپنا ہاتھ بڑھانا، منہ کا انفیکشن ہے یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت جاتا رہے۔ اے خدا ابھی تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کی زندگیوں میں جلالی کام کر تاکہ تیری بیٹی تیرا بیٹا تیرے نام کی گواہی دے۔ اے خدا پیٹ میں پانی پڑ چکا ہے یسوع پر خداوند، سارا پیٹ کے پانی کو بھی یسوع کے نام سے ریموو کر تاکہ سارا پیٹ کا پانی بھی یسوع کے نام سے جاتا رہے اور مکمل شفا دے۔ ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس کو بھی ریموو کر، ہیپاٹائٹس بھی یسوع کے نام سے جاتا رہے یسوع پر خداوند اور مکمل شفا دے۔ میرا زندہ خداوند جو جلال سے بھرا ہوا خداوند ہے، قدوس باپ ہے اور رحیم باپ ہے، معجزات کرتا ہے، ابھی اسی وقت تو کام کرنا تاکہ تیری بیٹی تیرا بیٹا مکمل شفا پائے۔ ہارٹ کی بیماری ہے، اے خدا بند وال یسوع کے نام سے کھل جائے، بند آرٹریز یسوع کے نام سے کھل جائے، تیری بیٹی ابھی اسی وقت مکمل شفا پائے، تیرا بیٹا اسی وقت مکمل شفا پائے۔ یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت نارمل کر دیا یسوع پر خداوند تاکہ تیری بیٹی تیرے نام کی گواہی دے، تیرا بیٹا تیرے نام کی گواہی دے۔ گھر میں یسوع پر خداوند اے خدا پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، جو بھی لڑائی جھگڑے ہیں گھر میں یسوع کے نام سے سارے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر، فساد کو جھگڑوں کو ختم کرے یسوع پر خداوند۔ اے خدا اس طرح سے بچے ہیں یسوع پر خداوند، اے خدا بیمار ہیں، وامٹنگ آتی ہے یسوع کے نام سے ان کی وامٹنگ کو بھی نارمل کر تاکہ یسوع پر خداوند ابھی اسی وقت مکمل شفا پائیں۔ جو لوگ کرونا کی وجہ سے گھروں میں ہیں یسوع پر خداوند، ان کو کرونا ہو چکا ہے، مکمل شفا دے، ان کو زندگی دے یسوع پر خداوند۔ کینسر ہو چکا ہے، بریسٹ کینسر ہے، یسوع کے نام سے اے خدا ڈاکٹر نے کیمو کا کہا ہے یا آپریشن کا کہا ہے، مکمل شفا دے۔ میرا زندہ خداوند جو جلال سے بھرا ہوا خداوند ہے، قدوس باپ ہے، رحیم باپ ہے، معجزات کرتا ہے یسوع پر خداوند، اور بھی جسمانی بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں یسوع کے نام سے جاتی رہے، ویکنس ہے خدا چلنے میں یسوع پر خداوند ساری بیماری کو ریموو کر، یورین انفیکشن ہے یسوع کے نام سے ریموو کر، ایک ایک بیماری کو یسوع تیرے لہو میں چھپاتی، تیرا پاک لہو ہے یسوع پر خداوند ان کے اوپر مانگ لیتی، جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یسوع پر خداوند، تو اپنا ہاتھ بڑھانا۔ وہ لوگ ہیں یسوع پر خداوند جو ہے یسوع پر خداوند اے خدا باہر جاتے ہیں، اے خدا ڈاکٹر حضرات ہیں یسوع پر خداوند، اور بچوں میں آتے ہیں پھر اے خدا ڈر ہے یسوع پر خداوند، اس ڈر کو بھی ختم کر، اور ڈاکٹر حضرات کے ساتھ بھی ہو، نرسز کے ساتھ بھی ہو یسوع پر خداوند، جو بھی سٹاف ہے خدا جو کام کر رہا ہے فرنٹ لائن میں یسوع کے نام سے ان کو بھی میں تیرے ہینڈ اوور کرتی، اپنے وزیر اعظم کو، گورنرز کو، جنرلز کو، اے خدا آرمیز کو، اے خدا جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں یسوع پر خداوند، تیرا ہاتھ بڑھے، اور جتنا بھی ملک میں اے خدا بے روزگاری ہے، جتنی بھی اے خدا اور بھی پریشانی ہے، ٹڈے جل کا اے خدا جو حملہ ہے، اور اے خدا اور بھی قلت ہے آٹے میں اور بہت سی چیزوں میں ہے یسوع پر خداوند، تو اس کو بھی کمی گھاٹوں کو پورا کرے یسوع پر خداوند۔ اے خدا ہمارے ملک کو تو سرفرازی دے، ہمارے ملک میں اے خدا ایک ایک چیز کی فراوانی ہو یسوع پر خداوند، تاکہ یسوع پر خداوند پھر سے لوگ بحال ہوں، ترقی کرے، سرفرازی پائے یسوع پر خداوند۔ اس کرونا کی وبا کو بھی نکال، اس بیماریوں کو بھی نکال، ان مشکلاتوں کو بھی نکال، ان دکھوں کو بھی نکالا یسوع پر خداوند۔ اور اے خدا میں تیرے ہینڈ اوور کر دیتی، جو فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں پھر سے کھلنا شروع ہو جائیں یسوع کے نام سے، جو اے خدا ادارے بند ہو چکے ہیں پھر سے کھلنا شروع ہو جائیں، لوگ پھر سے بحالی میں جائیں،
तरक्की में जाएं, सरफराजी में जाएं, तेरे नाम की गवाहियाँ दें यीशु पर खुदावंद। उन सब को मैं तेरे हैंड ओवर करती है यीशु पर खुदावंद। यीशु पर खुदावंद जिन्होंने तौबा नहीं अभी तक की, तौबा करें, नजात पाएँ, बरकत पाएँ। और ऐ खुदावंद एक एक को मैं तेरे हैंड ओवर करती ताकि तेरा हाथ बढ़े, पार्टनर्स के साथ हो, आइज़िक टीवी के पार्टनर को, ज़मीन के पार्टनर्स को भी मैं तेरे हैंड ओवर करती। आज हम घटे और तू बढ़े और तेरा बेटा इज़्ज़त और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ हालेलुया। मेरा ईमान है कि मैंने दुआ की है। खुदावंद ज़िंदा खुदावंद है, जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, मौजज़ात करता है, आज और कल अब तक यकसा खुदा है। और कभी भी जो है आपने परेशानी होना, आपने घबराना नहीं है, आपने खुदावंद से कहना है खुदावंद तू ही तसल्ली का सरचश्मा है, खुदावंद तू ही मेरा प्रिंस ऑफ पीस है जो हमें पीस देता है, इत्मीनान देता है, तसल्ली देता है और सुकून देता है, क्योंकि मेरा खुदावंद जो जलाल से भरा हुआ खुदावंद है वो हमारी दुआओं को सुनता है। अगर आप परेशान हो जाते हैं या घबरा जाते हैं तो हमेशा कलाम को जो है फ़ोन में भी आप अपने डाउनलोड करें, ऑडियो के ज़रिए आप सुन सकते हैं, बाइबल को अपने पास रखते हैं, रोज़ाना इसको पढ़ें। रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने रख के इसको बेड पे रख लेना या साइड ड्रॉर में रख लेना या साइड पे रख लेना। इसको पढ़ा करें ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे और आपकी सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे और खुदावंद आपके साथ हो। आप अपनी जो है बात अगर शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप भी चल रहा होता है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप जो है अपनी गवाही सेंड कर सकते हैं ताकि आपकी जितनी भी गवाहियाँ हैं आपकी गवाहियाँ हम लगा सकें ताकि आप अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। तो हमारा पाकिस्तान की ये आप ऐड भी देखें और खुदावंद आपको बरकत दे। आइए ये ऐड देखिए। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। We love पाकिस्तान। पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता हुआ हमारी उमंगों का तर्जुमान आपका अपना चैनल हमारा पाकिस्तान हमारे जज्बों की सही मानों में अक्कासी करता हो। हमारा पाकिस्तान तो विजिट करें हमारा पाकिस्तान के YouTube चैनल और हाँ इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे पाकिस्तान के दिलचस्प और रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हों, क्योंकि ये मेरा नहीं हमारा पाकिस्तान है। तो जी व्यूअर आपने ये हमारे पाकिस्तान की ऐड भी देखी है, व्हाट्सएप भी है, इसके अंदर नंबर भी है, इसके अंदर आप ये है हमारे पाकिस्तान के अंदर आप अपनी जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आपकी वजह से दूसरे लोग बरकत पा सके, आपकी वजह से कोई भी स्किल्स जो हैं आप दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। कोई बिज़नेस करना चाहता है, ऑनलाइन बिज़नेस बताना चाहते हैं, हमारी जो बहनें हैं जो घरों में रहती हैं ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहती हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस भी कर सकती हैं। उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकती हैं। तो आप जो है ये इस हमारे पाकिस्तान को आप इसको लाइक भी करें, अपने पेज पे इसको डाउनलोड भी करें, यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। हमारे जितने पार्टनर्स हैं खुदावंद उनको भी बहुत बहुत बरकत दे। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।